अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल लॉ की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सोर्सेस क्या है इंटरनेशनल लॉ के। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सोर्स क्या है, इसके बाद आप आए इंटरनेशनल लॉ के सोर्स पर। मैं सबसे पहले आपको डोमेस्टिक लॉ पे ले आऊँगा, इसके बाद हम इंटरनेशनल लॉ की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि भाई डोमेस्टिक लॉ के सोर्स क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ इस्लामिक लॉ है। इस्लामिक लॉ कहाँ से आया है, उसके सोर्स क्या है, और जब लॉ बनता है तो उस पर अगर आगे जाके कोई डिस्प्यूट होता है, कोई उसको वायलेट करता है, तो जज किस तरह उस केस को डिसाइड करेगा। अगर इम्बिग्युअस है, इम्बिग्विटी है, अगर किसी ने ब्रीच ऑफ लॉ किया है तो जज किस बुनियाद पर इसको हल करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इस्लामिक लॉ की तरफ आते हैं। इस्लामिक लॉ के सोर्स क्या है, कौन से ज़राए हैं जिसके बुनियाद पर यानी इंटरनेशनल लॉ यानी डोमेस्टिक लॉ या इस्लामिक लॉ डेवलप्ड हुआ है, और कौन से ज़राए हैं जिनको परख कर एक जज यानी एक कानून की इंटरप्रिटेशन करेगा या एक शख्स को जजा देगा या सज़ा देगा। सबसे पहले यानी इस्लामिक लॉ के सोर्स में होली कुरान आता है। हमारे पास कानून कहाँ से आते हैं, वो कुरान मजीद है। यानी कुरान ने हमें क्या दिए हैं, यानी रूल दिए हैं, शादी कैसे की जाए, किन से शादी की जाए, और यानी किस तरह हुकूमत की जाए, यानी रिलीजियस मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों के साथ किस तरह बर्ताव की जाए, वो हमें इस्लाम देता है। इसके बाद द होली सुन्ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, सुन्नत, ट्रेडिशन जो है, उसके बुनियाद पर हम क्या करते हैं, यानी अपने डिस्प्यूट को हल करते हैं, अपने ज़िंदगी को बसर करते हैं। और इसी के साथ अगर कल को कोई डिस्प्यूट आता है, कोई यानी कन्फ्लिक्ट आ जाती है किसी भी मामले में, तो हम सबसे पहले सुन्नत, हुजूर सल्लम की सुन्नत को देखते हैं कि भाई हुजूर सल्लम ने उस मामले को किस तरह हल किया। अगर कुरान में वो चीज़ नहीं है हमारे पास, उस मसले का हल नहीं है, तो हम सुन्नत की तरफ रुजू करते हैं। जब सुन्नत में भी वो यानी मसला हल नहीं हो रहा, चीज़ वाज़ेह नहीं है, तो हम आ जाते हैं इजमा पर। इजमा क्या है, यानी तमाम उस वक्त के यानी दौरे हाजिर के यानी कम्पीटेंट उलमा का जो राय है वो इजमा है, या हमारे यहाँ इजमा कहते हैं इज्तिमा, लोगों की यानी कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, ये इजमा है। यानी इस वक्त तो इजमा नहीं है, लेकिन इजमा हो सकता है। हम पार्लियामेंट के राय को इजमा कह सकते हैं। बहरहाल वो अलग डिबेट है। यहाँ मामलात को कहते हैं जब हुजूर सल्लम के कंपेनियन साथियों ने हुजूर सल्लम के वफ़ात के बाद वो किसी इशू को हल करने के लिए इजमा किया, यानी मुत्तफ़िक होकर एक मसले को हल किया या एक राय कायम की, तो उसको इजमा कहते हैं। यानी हम अगर कुरान में मामला हल हमारे पास नहीं है, यानी फ़ैसला हमें वाज़ेह नहीं है, तो हम सुन्नत की तरफ जाएंगे कि भाई सुन्नत में इस मसले का कोई हल है। अगर नहीं है तो हम आते हैं किसकी तरफ, यानी इजमा की तरफ आते हैं कि भाई इजमा यानी हुजूर सल्लम के सहाबा ने इस ऐसे मामले पर किस तरह यानी क्या रिएक्ट किया,
کس طرف اس مسئلے کو حل کیا وہاں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اجتہاد کی طرف آتے ہیں کہ بھئی اجتہاد کیا ہوتا ہے۔ اجتہاد ایک بندے کی رائے ہوتی ہے، مجتہد کی رائے ہوتی ہے، ایک اسکالر کی رائے ہوتی ہے، جو وہ اسکالر کی رائے جس کو پوری امت مسلمہ، تمام مسلمان ان پر کیا کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کیا ہے، سب سے بڑا مفتی اعظم ہے، تو وہ مجتہد ہے۔ اگر وہ مجتہد ڈکلیئر ہے، امام ابو حنیفہ کا قول، یعنی ابو حنیفہ مجتہد ہے، اس کا قول کیا ہے، یعنی اس کا کسی مسئلے کے بارے میں رائے، کسی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ، وہ اجتہاد ہے۔ ہم اس کی طرف بڑھیں گے کہ اس نے، امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے کو کس طرح حل کیا۔ اس کے بعد جو ہے قیاس، یہ بھی ایک سورس ہے کہ بھئی ہم قرآن میں یعنی ایک چیز کو منع کیا گیا ہے، قرآن نے اس چیز کو کیوں منع کیا ہے۔ فار ایگزامپل شراب ہے، شراب میں قرآن نے شراب کو کیا کہا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، اس کو مسلمان یوز نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے، گناہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح ہم قیاس کرتے ہیں، انالوجی کرتے ہیں کہ بھئی شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ بھئی یہ جو ہے انسان کے صحت کے لیے مضر ہے، اسی کے ساتھ اس سے یعنی ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے، تباہی ہو سکتی ہے، امن تباہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم قیاس کرتے ہیں کہ بھئی چرس بھی ایک ایسی نشہ ہے جس سے ایک بندے کی یعنی زندگی خراب ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ایک بندہ کی یعنی مینٹلی وہ خراب ہو سکتی، اس سے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، امن کو تباہ کر سکتا ہے اگر وہ نشے میں آ جائے، اس کی زندگی خود چلی جا سکتی ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ اس لیے ہم چرس کو بھی حرام کر دیتے ہیں کیونکہ چرس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہاں صرف شراب کا ذکر ہے، اور ہم قیاس کرتے ہیں، انالوجی کرتے ہیں کہ بھئی اس چرس کے بھی ایسے کنسیکوینسز ہوں گے جس طرح شراب کو استعمال کرنے کے کنسیکوینسز ہیں، اس لیے ہم انالوجی کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں کہ بھئی یہ چرس بھی یعنی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی کے بعد جو ہے ہمارے پاس فتویٰ ہے۔ فتویٰ کو ہم سورس آف لا ابھی تک یعنی نہیں مانتے، کیونکہ ہر ایک مفتی کا اپنا فتویٰ ہوتا ہے، رائے ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا یعنی اوتھینٹک نہیں ہوتا۔ بہرحال کسی حد تک ہے، اگر وہ ریاست کی طرف سے اگر کوئی فتویٰ آ جائے تو وہ فتویٰ ہے۔ جس طرح سعودی عرب میں یعنی وہ فتویٰ کو یعنی سعودی عرب کے جو مفتی اعظم ہوتے ہیں اس کی فتویٰ جو ہے بہت اہم اوتھینٹک ہوتی ہے، ریاست پوری ملک میں جو ہے اس کو مان لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے استحسان، اس کو ایکویٹی کہتے ہیں ہم، لا آف ایکویٹی۔ یہ استحسان اسلام میں کنسیپٹ ہے کہ بھئی یہ دس از the power of a judge to decide a case according to his sense of justice، یعنی وہ اپنے فیئرنس، انصاف کے ساتھ یعنی اپنے سینس کو استعمال کرتے ہوئے ایک مسئلے کو حل کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ استحسان۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اسلامک لا کے وجود میں آنے کے بھی ذرائع ہیں، کن ذرائعوں سے اسلامک لا وجود میں آتا ہے، اور اگر کسی بھی ایسی اسلامک لا جو وجود میں آیا ہے اس میں اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو ایسے شخص کو جو اسلامک لا کو وائلیٹ کیا ہے اس کو سزا دینے کا طریقہ بھی اسلامک لا میں ہی موجود ہوگا۔ تو وہاں دیکھیں گے کہ بھئی یہاں پہ اسلامک لا میں اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو ہم اس کی طرف بڑھیں گے۔ یعنی یہ ایک ذرائع ہے یعنی اسلامک لا کا، یعنی اسلامی قانون کے ذرائع یہ ہیں، قرآن ہے، ہولی سنہ ہے، اجماع، اجتہاد، قیاس، فتویٰ، استحسان، یہ ہو گئے۔
ابھی آتے ہیں ہم سورس آف پاکستان کانسٹیٹیوشن. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اگر آپ انڈیا کے ہیں, انڈیا سے ہیں, انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے سورس کیا ہے وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. میں سرسری دیکھتا ہوں. اسلامک لا, بہت سارے پروویژن پاکستان کانسٹیٹیوشن میں لی گئے ہیں اسلامک لا سے, یہ ایک سورس بن گیا. میگنا کارٹا ایکٹ, یہ ایک سورس بن گیا. انڈین ایکٹ 1935, یہ ایک سورس بن گیا. بہت سارے پروویژن جو انڈین ایکٹ 1935 میں تھے ان کو ہم نے کیا کیا, سکسیڈ کیا. 1956 کانسٹیٹیوشن, یہ ایک سورس بن گیا. 1962 کانسٹیٹیوشن, یہ ایک سورس بن گیا. انٹرنیشنل لا ایک سورس بن گیا. یہ سورس ہیں پاکستان کانسٹیٹیوشن کے. یہ ڈومیسٹک لا ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن, یہ ان کے سورس ہیں. ابھی آتے ہیں ہم اپنے مدعے کی طرف, جو خاص ہمارا مقصد ہے. ان کو کہنے کا مقصد, ان کو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی یعنی کیا کنسیپٹ ڈیولپڈ کرنا تھا کہ سورس بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس سورسز آف انٹرنیشنل لا, یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ انٹرنیشنل لا کے سورس ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ آپ سے بہت سارے جگہوں میں پوچھا جائے گا یا پوچھا جا سکتا ہے, یا ایم سی کیوز ٹائپ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی انٹرنیشنل لا کے سورس کہاں بیان کیے گئے ہیں. عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی انٹرنیشنل لا کے سورس کہاں یعنی لکھے گئے ہیں پراپرلی. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ واضح کر دوں کہ انٹرنیشنل لا کے سورس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی آئی سی جے انسٹیٹیوٹ جو ہے, یہ ایک ٹریٹی ہے جس نے آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو کیا کیا, کنسٹیٹیوٹ کیا ہے. یعنی آئی سی جے انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ایک ٹریٹی ہے جو کنسٹیٹیوئنٹ انسٹرومنٹ ٹریٹی ہے. یعنی جب ہم ٹریٹی پر آئیں گے تو ٹریٹی کے مختلف کائنڈس ہیں. تو یہ ٹریٹی جو ہے آئی سی جے انسٹیٹیوٹ کی آرٹیکل 13 جو ہے انلسٹ کرتا ہے, بیان کرتا ہے کن کو, سورسز آف انٹرنیشنل لا کو. اگر کسی جج کے پاس یہ آرٹیکل کہتا ہے اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو انٹرنیشنل کورٹ کس بنیاد پر اس مقدمے کو حل کرے گا, کن اصولوں کو فالو کرے گا. رول تو واضح طور پر نہیں لکھے گئے ہیں ہر جگہ. ہو سکتا ہے انٹرنیشنل لا ہر ایک پوائنٹ پر واضح نہ ہو, تو اس وقت اگر کوئی مسئلہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ کس بنیاد پر اس مسئلے کو یعنی کیا کرے گا, اس پر ڈیسیژن دے گا, اس کو سولو کرے گا یا اپنا رائے قائم کرے گا. تو بنیادی طور پر آئی سی جے انسٹیٹیوٹ کی آرٹیکل 38 ہمیں انلسٹ کرتا ہے چند ایک سورسز کے بھئی یہ سورس ہیں, یہ چیزیں ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ان چیزوں کو دیکھ کر ان رولز کو فالو کرتے ہوئے کسی ایک نتیجے پر پہنچے گا, یعنی کسی ایک کیس کو ڈیسائیڈ کرے گا. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتی ہے ٹریٹی یا کنونشن. کنونشن اور ٹریٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف بیک گراؤنڈ میں فرق ہے. یعنی ان کی یعنی جو بیک گراؤنڈ کی جو اس کی نیگوشیشن کا جو پروسیس ہے, اس پروسیس کے بنیاد پر جو ہے اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے. اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ بھئی اس میں یعنی جو ڈفرینسز ہیں, آپ ہمارے اس یعنی چینل کے پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کنونشن, ٹریٹی, پروٹوکول, ڈکلریشن یا ریزولوشن. یعنی ان میں اگر کوئی ڈیفرنس
اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یار ان میں کیا ڈیفرنس ہے، ٹریٹی میں کیا ڈیفرنس ہے، کنونشن، ڈکلریشن، پروٹوکول، ایڈیشنل پروٹوکول، ان میں کیا فرق ہے، تو آپ اس کے لیے آپ ہمارے چینل کے یعنی پلے لسٹ، انٹرنیشنل لا کے پلے لسٹ میں جا کے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ سمجھیں کہ ٹریٹی یعنی آرٹیکل 38 آف ICJ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ٹریٹی یا کنونشن یا ایڈیشنل پروٹوکول ٹو اے کنونشن جو ہے یہ بنیادی سورس آف انٹرنیشنل لا ہے، یعنی اٹ از دا فنڈامنٹل آف جسٹس۔ کے سامنے اگر کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے پہلے ان ریاستوں کے مابین جن کے درمیان ڈسپیوٹ ہے دیکھے گا کہ بھئی ٹریٹی کیا کہتا ہے، اگر کنونشن ہے تو کنونشن کیا کہتا ہے، یعنی اس ڈسپیوٹ کے حوالے سے پہلے اس ڈسپیوٹ یعنی اس ڈسپیوٹ کو اس ٹریٹی کے تناظر میں دیکھے گا کہ بھئی ایکچولی what the treaty says، یعنی ٹریٹی کیا کہتا ہے، کنونشن کیا کہتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو سب سے اہم سورس آتی ہے وہ انٹرنیشنل کسٹم ہے۔ دیکھیں انٹرنیشنل ٹریٹی جو ہے it has our riding effect over any other source۔ سب سے پہلے جتنے بھی سورس یہاں بیان کیے گئے ہیں، جتنے بھی سورس یہاں بیان کیے گئے ہیں آرٹیکل 38 میں، ان میں سب سے اوپر جو پرکھا جائے گا وہ ٹریٹی اینڈ کنونشن۔ ٹریٹی اینڈ کنونشن ہیز overriding effect over any custom or judicial decision۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے انٹرنیشنل کسٹم آتا ہے۔ انٹرنیشنل کسٹم سے کیا مراد ہے؟ انٹرنیشنل کسٹم ہوتا ہے ایک جو ہے ہمارے اپنی کسٹم ہوتی ہے، یعنی ایک ایریا کی کسٹم ہوتی ہے۔ کسٹم مطلب پریکٹس، کنٹینیوس پریکٹس۔ یہاں انٹرنیشنل کسٹم سے مراد یہ ہے کہ the continuous practice of a state۔ اگر ایک اسٹیٹ کا کنٹینیوسلی ایک پریکٹس ہے، کشمیر کے اوپر پاکستان کا ایک کنٹینیوسلی پریکٹس ہے کہ بھئی کشمیریوں کو ان کی حق خود ارادیت دی جائے، ان کو یعنی سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے کہ بھئی وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کا کسٹومری اسٹیٹ پریکٹس جو ہے، کنٹینیوس پریکٹس جو ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی کشمیریوں کو ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دی جائے، یا پاکستان کا مسلسل کسٹم پریکٹس جو یہ ہے، اسٹیٹ پریکٹس یہ ہے کہ بھئی کشمیر یعنی افغانستان کا مسئلہ یعنی جنگ سے حل نہیں ہوگا، طالبان سے جنگ کو اگر روکا یعنی افغانستان کو جنگ سے بچانا چاہتے ہیں تو مذاکرات کریں، یہ پاکستان کا اسٹیٹ پریکٹس ہے۔ اور اس کے علاوہ برما کے حوالے سے اس پاکستان کے اسٹیٹ پریکٹس ہے کہ بھئی لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، اور اسی کے ساتھ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کا مسلسل کنٹینیوس پریکٹس ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایشو ہے جس پر ریاستوں کے مسلسل پریکٹس ہے، رائے ہے، سٹینڈز ہیں، وہ سٹینڈز لیتے ہیں ایک ہی پوزیشن پر کہ بھئی یہ ہوگا، اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اگر کوئی ٹریٹی نیگوشیٹ ہو رہی ہے، اور ٹریٹی جب نیگوشیٹ ہو رہی ہے تو ہر اسٹیٹ اپنی سٹینڈ دیتا ہے، اپنا ایک نقطۂ نظر دیتا ہے، اور اس کو ریٹیفائی کرنے سے پہلے وہاں ریزرویشن اٹیچ کرتا ہے اگر کسی اسٹیٹ کا تحفظات ہو اس ٹریٹی کے حوالے سے، اس کنونشن کے حوالے سے، تو یہ اس کی پریکٹس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے آتی ہے جنرل پرنسپل آف لا۔ جنرل پرنسپل آف لا
یعنی قانون کے عام اصول. قانون کے عام اصول سے کیا مراد ہے؟ قانون کے عام اصول سے مراد یہ ہے the principle of equity، یعنی ایکویٹی کے جو اصول ہے. یہاں پہ ہم نے پڑھا استحسان، ایکویٹی اسلامک لا کا سورس بھی ہے استحسان، اور یہاں پہ انٹرنیشنل لا کا سورس بھی استحسان یعنی ایکویٹی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے اصول ہو سکتے ہیں، یعنی کرمنل رائٹ ٹو ڈیو پروسیس، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. یہ جو ہے یعنی اس کے بعد جو ہے ایک بندے کو اس وقت تک سزا نہیں دی جائے گی جب تک وہ پروف نہ ہو کہ بھئی یہ گلٹی ہے. A person is innocent unless and until he is proved guilty، یعنی اس وقت تک وہ معصوم ہے جب تک وہ یعنی ثابت نہ ہو کہ بھئی اس نے جرم کمٹ کی ہے. تو یہ کرمنل جسٹس سسٹم کے اصول ہیں. اگر آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اگر کسی مقدمے کو یعنی سنتا ہے، یعنی وہ جینوسائیڈ کے حوالے سے ہے، تو پھر وہ دیکھے گا کہ بھئی اس وقت تک اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا، اس بندے کو سزا نہیں دے گی جب تک ثابت نہ ہو کہ بھئی اس نے جرم کی ہو. تو یہ جنرل پرنسپل یعنی ایکویٹی کے جتنے بھی اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی انٹرنیشنل لا کے سورس ہیں. اگر آئی سی جے کے سامنے کوئی ایشو آتی ہے اور اس کا حل جو ہے نہ کنونشن سے ہوتا ہے، نہ ٹریٹی سے ہوتی ہے، نہ وہ جوڈیشل ڈیسیجن ایسے ہیں جس کو یعنی فالو کرتے ہوئے کوئی ایسی پریسیڈنٹ ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آئی سی جے کوئی نتیجے پر پہنچے، یا کوئی ایسی دوسری راستہ نہیں ہے جس کو اپناتے ہوئے آئی سی جے جو ہے کہے کہ بھئی اس مسئلے کا اس طرح حل یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو پھر وہ ایکویٹی کی طرف آئے گا، ایکویٹی کے اصولوں پر آئے گا کہ بھئی ایکویٹی کا مطلب یہ ہے کہ انصاف، وہ فیئرنس کے اصول پر آئے گا کہ بھئی کیا انصاف ہے. وہ خود دیکھے گا، یعنی آ کے اگر پاکستان یعنی افغانستان کے درمیان اگر ڈسپیوٹ ہے، اس کو پراپرلی اس کو حل نظر نہیں آ رہا آئی سی جے کو، لیکن اس مسئلے کو حل کرنا بھی ضروری ہے. دونوں اسٹیٹ چاہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کا حل نکلے، لیکن نکلتا نہیں ہے. نہ پراپر یعنی ٹریٹی ہے، نہ کنونشن ہے، نہ پراپر انٹرنیشنل کسٹم ہے، نہ جوڈیشل ڈیسیجنز ہیں. تو پھر جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اپنی سینس آف ایکویٹی کو استعمال کرے گا، انصاف کے اصولوں کو استعمال کر کے اس مسئلے کو ریزولو کرے گا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جوڈیشل ڈیسیجنز آتے ہیں. یعنی جوڈیشل ڈیسیجنز سے مراد the decision of domestic courts and international court، یعنی ڈومیسٹک کورٹس کے ڈیسیجن بھی بطور نظیر جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی کیا فالو کر سکتی ہے. یعنی بطور نظیر یعنی ڈومیسٹک کورٹ کے فیصلے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یعنی انٹرنیشنل آئی سی جے اپنی ہی پریسیڈنٹ کو اپنے ہی کسی فیصلے کو بطور نظیر کسی کیس کو ریزولو کرتے ہوئے استعمال کر سکتی ہے، یعنی اس کے بنیاد پر فیصلہ دے سکتی ہے، یعنی کسی مسئلے کو ریزولو کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے یا سی بیڈ اتھارٹی کا کوئی فیصلہ ہے، اس کو بطور نظیر پیش ہو سکتی ہے، یا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کا کوئی فیصلہ ہے
یا لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کا کوئی فیصلہ ہے، اس کو وہ بطور نظیر وہ بطور نظیر اس کو سائڈ کر سکتی ہے، یعنی اس کا حوالہ دے سکتی ہے کہ بھئی یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کا یعنی ایسے ڈسپیوٹ کے حوالے سے یہ رائے ہے اور انہوں نے اس کیس کو اس طرح حل کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو فالو کر کے یہ فیصلہ دے رہے ہیں. یا لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کا کوئی فیصلہ ہے، اس کو بھی وہ بطور نظیر یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لندن کورٹ آف آربیٹریشن کا جو فیصلہ ہے وہ پیش ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس بہت سارے بیش بہا جو ہے عدالتیں ہیں. دا سی بیڈ اتھارٹی ہے، اس کے بعد جو ہے لندن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، دا پرماننٹ کورٹ آف جسٹس ہے. دا پرماننٹ کورٹ آف جسٹس جو ہے لیگ آف نیشن کی پروڈکٹ تھی لیکن ابھی ختم ہو گیا، خیر، لیکن اس کی جو ڈیسیجنز تھے وہ بطور نظیر پیش ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف چیمبر اینڈ کامرس ہیں، ان کے اگر کوئی ڈیسیجنز ہیں کسی حوالے سے تو ان کو بھی وہ عدالت بطور نظیر جو ہے وہ فالو کر سکتی ہے، یا وہ بطور نظیر یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سب سے اہم سورس جو ہے ہمارے پاس، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ جوڈیشل ڈیسیجنز ہیں، کسی حد تک اہم سورس ہیں لیکن ٹریٹی سب سے اہم ہے اور ٹریٹی کی اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہے اوور اینی ادر سورس. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہیں کیونکہ جو ججز جوڈیشل ڈیسیجنز ہے وہ کوالیفائڈ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ڈومیسٹک لیول تک اگر کوئی کیس ریزولو ہوتا ہے یا کوئی کسی کیس کے حوالے سے ڈومیسٹک کورٹ میں اگر ڈیسیجن آتا ہے، یعنی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کسی معاملے کو حل کر دیتا ہے اور وہ یعنی تنقید کا نشانہ نہیں بنتا اور پوری دنیا اس کو یعنی اس فیصلے کی تائید کرتا ہے، تو پھر وہ ڈیسیجن اگر وہ ایمبیگوس نہ ہو، وہ اس پر تنقید نہیں ہوئی ہو، تو اس کو بھی یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بطور یعنی نظیر لے سکتا ہے اور اس کے بنیاد پر وہ کسی یعنی معاملے کو حل کر سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے ایکیڈیمک رائٹنگ ہے. ایکیڈیمک رائٹنگ دیکھو، یہاں پہ جوڈیشل ڈیسیجن کے حوالے سے یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے جس کو ہر جگہ کوٹ کیا جاتا ہے، لوگ اپنے آرٹیکلز میں کوٹ کرتے ہیں مختلف اوقات میں. یعنی WHO جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن فائل ریفرنس یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک کیس چلا گیا، یعنی کس حوالے سے تھا؟ ہولڈنگ اینڈ یوز آف نیوکلیئر ویپن، لیگلٹی آف ہولڈنگ آف نیوکلیئر ویپن، اور اس کے ساتھ جو ہے یوز آف نیوکلیئر ویپن پر یعنی ایک کیس چلا گیا. بہت مشہور کیس ہے، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو ملے گا. اس میں یعنی ICJ کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بھئی یعنی کیا یعنی نیوکلیئر ویپنز جو ہیں ان کا استعمال جائز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کیا نیوکلیئر ویپن بنانا جائز ہے. یہ دو اہم کوسچن ICJ کے سامنے ریس کیے گئے اور ICJ نے یہ کہا کہ بھئی ہم اس پر کمنٹ نہیں کر سکتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بادی نظر میں اس یعنی ICJ کے اس فیصلے سے یہ یعنی ثابت ہو رہی ہے کہ بھئی یعنی نیوکلیئر ویپن کو کی ہولڈنگ بھی جائز ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے یعنی اس کی یوز بھی جائز ہے. یعنی
اگر یعنی آئی سی جے یہ فیصلہ کر لیتا کہ بھئی اس کی یوز ٹھیک نہیں ہے، یا وہ یعنی کہتا کہ بھئی یعنی اس کو ہولڈ کرنا غلط ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ بہرحال یہ ایک یعنی کیا کرتا ہے، لیگلٹی پرووائڈ کرتا ہے آئی سی جے کی یہ یعنی ججمنٹ کہ بھئی انٹرنیشنل لا ریکوگنائز کرتا ہے یعنی ایگزسٹنگ آف نیوکلیئر ویپن، اور اس کے ساتھ جو ہے اگر کسی اسٹیٹ کے پاس اگر نیوکلیئر ویپن ہے تو ٹھیک ہے وہ رکھے، اور اسی کے ساتھ جو ہے اگر کوئی یعنی اسٹیٹ اگر اس کی خاموشی سے یہ مانی لی جا سکتی ہے کہ بھئی یعنی سیلف ڈیفنس میں کوئی ریاست یعنی نیوکلیئر ویپن کا استعمال کر سکتی ہے۔ بہرحال اس کیس کو آپ، اس ججمنٹ کو آپ جب پورا پڑھیں گے تو آپ کو یعنی پتہ چلے گا کہ بھئی کس طرح کے یعنی استعمال کے حوالے سے آئی سی جے کا ججمنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ایکیڈمک رائٹنگ ہے۔ ایکیڈمک رائٹنگ سے مراد یہ ہے کہ بھئی انٹرنیشنل کوئی ایشو ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی ایشو ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایشو ہے، جرمنی اور فرانس کے درمیان کوئی ایشو ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی یو ایس اور یعنی ہمارے برطانیہ کے درمیان کوئی ایشو ہے، اور اس ایشو پر اگر مختلف اسکالرز کا، کوالیفائڈ لوگوں کا، پروفیسرز کا یعنی ایکسپرٹس کا کوئی رائے ہے اس ایشو کے حوالے سے، انہوں نے انٹرنیشنل لا کو کیا کیا ہے، انٹرنیشنل لا پر انہوں نے کوئی کرٹیسزم کی ہے، ایک یونیک قسم کی کرٹیسزم ہے، اور وہ بہت اہم ہے، یعنی اس کی بہت اہمیت ہے۔ لوگ اس کی جو وہ کرٹیسزم ہے وہ ایک مقام حاصل کر چکی ہے، یعنی یہ آرٹیکلز وہ ایک شخص کی آرٹیکل ہو سکتی ہے، یعنی یہ آرٹیکل ایسے یعنی ہمارے ڈان نیوز کے آرٹیکلز نہیں ہیں، بلکہ یہ کوالیفائڈ لوگوں کے آرٹیکلز ہیں، اور یہ انٹرنیشنلی یعنی یہ کیا ہوتے ہیں، یعنی ان کی پبلیکیشن ہوتی ہے، یہ پبلش ہوتے ہیں یعنی ایکیڈمک جرنلز میں، یعنی مشہور انٹرنیشنل رسالوں میں یعنی ان کو چھاپ دیا جاتا ہے، اور یہ مختلف یعنی انٹرنیشنل ایشو کے حوالے سے یعنی انٹرنیشنل لا کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ان کو بھی یعنی عدالت میں بطور یعنی اس کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیا جا سکتا ہے، اور عدالت کے پاس یہ ثوابدید ہے، یہ اختیار ہے کہ بھئی وہ ان آرٹیکلز کو بھی نظر انداز نہ کرے، کہ بھئی ان کو دیکھے کہ بھئی انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹ کا اس معاملے میں یعنی کیا رائے ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے ریزولوشن ہے، وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے، اگر یونائٹڈ نیشن کا کوئی ریزولوشن ہے کسی بھی حوالے سے، وہ بھی یعنی بطور یعنی کیا لا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یہ ایک ڈکلیریشن ہے یونائٹڈ نیشن کا، یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کا، یہ کوئی کنونشن یا ٹریٹی نہیں ہے، صرف ڈکلیریشن ہے۔ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ کوئی ٹریٹی نہیں ہے، کنونشن نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ پوری دنیا میں لوگ فنڈامنٹلس رائٹس کو، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کو، یعنی جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور ایون اس کو ہر ایک ریاست اپنی کنسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا ہے کہ بھئی دیس آر دا فنڈامنٹل رائٹس۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آیا، اگر پسند ہے لائک ضرور کریں، ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔
ہے.